अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज बहुत ही अहम क्लास है। इससे पहले भी हमारी इस बारे में क्लास हुई थी, लेकिन फिर बार बार कुरान में भी तो यही होता है कि अल्लाह ताला बार बार रिपीट करते हैं आयतों को। और जो है अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बहुत ही अहम क्लास है ये बच्चों के लिए। माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं, बार बार इसको पढ़ना है, बार बार समझना है। कुरान की हर आयत को बार बार पढ़ा जाता है, बार बार समझा जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंसान है, हम चीज़ें जो है निकल जाती हैं जहन से। बार बार रिपीट करने से फ़ायदा ये होता है कि आदमी को अमल करने की तौफीक होती है। उसकी अहमियत और फजीलत मालूम होने पर उसकी जो है अमल करना आसान हो जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह लुक़मान में अल्लाह तबारक व तआला लुक़मान का जो है ये वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ सबसे पहला यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाए, किसी दूसरे को खुदा ना बनाए। उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उससे डरने के मामले में, खौफ के मामले में, मोहब्बत के मामले में अल्लाह के बराबर किसी को शरीक ना बनाए। कोई चीज़ में उसकी उसके सिफ़ात की, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है, रिज़्क़ देने वाला, इबादत के लायक वही है, उसके अलावा किसी से नहीं। मांगना किसी से नहीं, डरना किसी से नहीं अल्लाह के अलावा। तो ये चीज़ों को जो है शिर्क सबसे पहले, इससे बचने की जो है ना अपने बेटे को नसीहत फरमाई। और उसके बाद फरमाया कि शिर्क बड़ा जुल्म, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म क्यों ना हो कि अल्लाह तबारक ताला हमको पैदा फरमाए, हमको जो है सारी नेमतें अता करे, और उसके हक को छोड़कर हम दूसरे की तरफ अगर चले जाए तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है दुनिया में। तो अल्लाह ताला इसे जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म फरमाया है। फिर दूसरी आयत में फरमाते हैं वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। और हमने इंसान को, जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर अपने जिस्म में, पेट में उठाए रखती है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को, अपनी उसकी माँ जो है, जब अपने पेट में होता है बच्चा तो तकलीफ से तकलीफ उठाती है। फिर उसके बाद जब बच्चा जो है पैदाइश उसकी हो जाती है तो फिर उसको दूध पिलाती है, और आखिरकार 2 बरस तक उसको दूध पिलाती है। 2 बरस के बाद दूध छुड़ाना है। इसके माँ बाप के बारे में ताकीद की कि मेरा भी शुक्र करता रहे। अल्लाह बोल रहे हैं कि अपने शुक्र के साथ फौरी माँ बाप के शुक्र का यहाँ पे जिक्र किया है। वो अपने माँ बाप का भी, कि तुम मेरी ही तरफ लौट कर आना है, अपना भी अल्लाह मेरा भी शुक्र अदा करो, और फौरी जो है माँ बाप का भी शुक्र अदा करो कि माँ ने कितनी तकलीफों से आपको पैदा किया है। यानी कि आगे हम पढ़ेंगे कैसी कैसी तकालीफें माँ को होती हैं, तो वही बेहतर जानती हैं। साइंस ये कहती है कि सबसे ज्यादा पेन जो होता है इंसान को कोई तकलीफ का, वो किडनी का पेन होता है। किडनी में बहुत तकलीफ होती है, डॉक्टर्स कहते हैं।
اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہ کر پاتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 10% بھی نہیں ہوتی جو ہے ماں کو اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اس میں وہ 90% جو ہے اتنی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جیسے ہی جو ہے بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی خوشی اور اس کی تکلیف کو بھول جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی تکلیف ماں کو اس وقت ہوتی ہے، دنیا میں کی سب سے بڑی تکلیف وہی ہے. اللہ اکبر. پھر سورہ احقاف میں بھی تقریباً یہی آیت آئی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا. یہ سیم آیت ہے تقریباً. وَحَمَلُهُ فِصَالُهُ 30 شهرًا. اور اس کے بعد کیا ہے آگے فرما رہے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. پھر دوسری اس کی آیت نمبر 16 میں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. تو ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے بڑی مشقت سے تکلیف سے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں، اور بڑی مشقت سے اسے جو ہے نا جب بچہ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف اٹھاتی ہے، جیسے اب ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا. اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے بتائی گئی یہاں پہ، 30 منتھس. تو اراؤنڈ جو ہے 2.5 ایئرس ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا، تو یا رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہے. تو یہ جو ہے شکر ادا کرتا ہے. بعض جو ہوتا ہے جس نے اللہ نے جس کو ہدایت دی ہے وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں. اور میرے لیے میری اولاد میں، پھر وہ دعا اپنی اولاد کے لیے بھی کرتا ہے کہ صالح و تقوی دیجئے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں گا. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے ان کے بہتر اعمال قبول کریں گے، اور ان کی خطاؤں کو، ان کی گناہوں کو، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو ہم معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا گیا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، اس میں وہ داخل ہوں گے. اور ایک آیت میں فرماتے کہ وَإِن جَاهَدَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، کوئی ایسا کام کرنے کے لگائے کہ اللہ کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ کرنے کا حکم دیں، تو پھر اب کیا کرنا، وہ صاحبوں فی الدنیا معروفہ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. تو کیا کرنا ہے، چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہو تو اس کا کہا نہ مانے. صرف اسی ایک بات پہ ماں باپ کا کہا نہیں ماننے کا حکم ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم دے یا کوئی بہت گناہ کا حکم دے، اس کے علاوہ ماں باپ کی ہر بات کو ماننا لازم ہے. دنیا کے کاموں ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلتا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کرنا. پھر اللہ بول رہا ہے کہ بھائی تم یہ جو کچھ کر رہے دنیا میں، ایک دن جو ہے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے. اگر تم میرے حکموں پہ چل کے، میری بات پہ چل کے ہوں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر میرے حکموں سے ہٹ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا میں بھی ناکام اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہم کو جو ہے وارن کرتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ چیزیں آپ کو دی، اس کی قدر کیجئے، اور اس کے ہم نے بتایا جو راستہ ہے اس پہ چل کر کامیاب ہو جائیے. جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی پرورش کرنا ہوتا ہے، بڑا کرنا ہوتا ہے. تو بڑا کرنے کے لیے ماں باپ دونوں تکلیفیں اٹھاتی ہے. باپ جو ہے سردی ہو، گرمی ہو، طبیعت خراب ہو، یا کچھ بھی اس کی تکالیفیں ہوں، پریشانی ہو، لیکن اسے برابر جو ہے اولاد کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ جا کر اپنے ماں گھر والوں کے لیے خرچ کے لیے محنت مزدوری جو بھی اللہ نے اس کو جو دی ہے استطاعت، اس سے جو ہے اپنے باڈی پہ فکر نہیں کرتا. وہ صبح اٹھتا چلے جاتا ہے، رات میں کھایا پیا نہیں چلے جاتا ہے، ٹفن برابر نہیں ہے چلے جا رہا ہے، لیکن وہ
سردی ہو گرمی ہو، سب چیزوں سے جو ہے اپنی قربانی دے کے باپ گھر کو چلانے کے لیے، اپنے اولاد کو بڑا کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے۔ اسی طرح ماں اپنے گھر میں بچے کی نگہداشت میں لگی ہوئی رہتی ہے، اس کو جو ہے سنبھالتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اپن گیلے میں سو جاتی ہے، اسے جو ہے سوکھے میں سلاتی ہے، اور جب رات میں جاگ جاگ کر اسے دودھ پلاتی ہے، اپنی نیند کی پرواہ نہیں، اپنے کھانے کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا ہے ماں کے لیے کہ جب وہ کھاتی ہے تو سب سے پہلے خون بنتے ہی جو ہے وہ بچے کے لیے دودھ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی پرواہ نہیں کرتی، اپنے بچے کی پرواہ کرتی ہے، اس کو نگہداشت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے، جیسے کہ جو ہے وہ گندگی میں اگر سے ہو گیا ہے سونے میں تو کوئی دوسرا اس کو چھوتا بھی نہیں ہے، لیکن ماں جو ہے اسے خوشی کے ساتھ اس کو صفائی کرتی ہے، کرے بھائی بچہ کو یہ نہ ہو جائے، بچے کو خراش نہ ہو جائے، بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ تو وہ اپنی نیند خراب کرتی ہے، اپنے ٹھنڈا پانی گرم پانی جو بھی جس وقت میسر ہوتا ہے وہ سب کی پرواہ کیے بغیر بچے کی جو ہے نگہداشت کرنے کے اس کی صفائی کرتی ہے، حالانکہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے بھی کراہیت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ماں باپ کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے، جب ابھی جو ہم نے پڑھی ہے آیت، حق کے بعد ماں باپ کے حق کا بیان کیا ہے کہ بھئی ان کی اطاعت کرو، ان کی جو ہے اف تک نہ بولو، آگے ہم پڑھیں گے اور آیتوں میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ، وہی آگے آیت چل رہی ہے، اس کے بعد عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جائے، أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو جو ہے نا جب وہ بڑے ہو جائیں، ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں ایک پہنچے یا دونوں، بعض کے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی رکھتا ہے، تو وہ پہنچے تو انہیں کیا کرو، اف، اف تک نہ کہو، اف، اتنا چھوٹا ورڈ ہے اف، ابا، ہوں، یہ تک نہ کہو، اور انہیں جھڑکنا نہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، ان سے میٹھی بات کرو، ان کو چھڑکو مت، ان کو بے ادبی نہ کرو، آواز سے بات مت کرو ان سے، اور ان سے کیا کرو، عاجزی سے انکساری سے بات کرو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ بہترین دعا اولاد کو دی ہے کہ یہ دعا تم کرتے رہو، اور کیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جو ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے نچھاور کر دو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نچھاور کر دو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، علماء مثال دیتے ہیں، اگر کوئی بلی ہے، اس کے سامنے اگر سے کوئی کبوتر کوئی پرندہ آ جاتا ہے تو کیسے یہ ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھے ہوں گے آپ لوگ بھی، ہم نے بھی دیکھا ہے کبھی، تو وہ بالکل حرکت نہیں کر پاتا، بالکل اپنے پروں کو ڈال دیتا ہے اس کے سامنے، کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے شکار کرنے والا ہے، تو اس کے ہوش و حواس اس کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ وہی ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو ان کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے یہ کر دو، بالکل نچھاور کر دو، بچھا دو ان کے سامنے، نہ اکڑ کے رہو، نہ اکڑ کے بات کرو، نہ آواز اپنی اتنی نکالو، جھک کے رہو، اور دعا کرتے رہو ان کے لیے۔ کیا دعا ہے، رب ارحمہما کما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور بولتے رہو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے کو بچپن میں رحم فرمایا تھا، میرے لیے جو ہے اپنی نیندوں کو قربان کیا تھا، اپنی خواہشوں کو قربان کیا تھا، اپنی جو ہے نعمتوں کو قربان کر کے ہمیں کھلایا تھا، ہمیں پلایا تھا۔ تو یہ آپ کو دعا کرنی ہے، تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور کیا بول رہا ہے یہاں پہ، صغیراً ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ خوب جانتے ہیں، آپ کے دل میں بات آئی وہ اللہ جانتے ہیں، آپ نے زبان سے بھی نہیں نکالا، دل میں اس کا گزر ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ خوب جانتے ہیں تم کو، تمہارے کرنے کے چیزوں کو، اور اگر تم آگے ان نہ تکون صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کثرت سے معاف کرتا ہے۔ اگر آپ جو ہے کبھی خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوری توبہ کرو اور ان سے معافی مانگو، اور اللہ بھی معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس کو جو ہے اپنا روٹین کا ہر ہمیشہ کا معاملہ نہ بناؤ۔ خدا نہ خواستہ کبھی بہت ہی زیادہ اس میں اگر ہو جائے تو فوری توبہ کرو، اور ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بڑی آواز سے میں نے بات کر دی، تو پھر اس کو جو ہے
اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے سب سے پہلے اپنی بندگی و اطاعت کا حکم ارشاد فرما کے میرے علاوہ کسی اور کی بندگی، پرستش، عبادت کچھ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ ہوں انہی کی برکتوں سے ہے۔ آج جو میں پوزیشن پہ پہنچا ہوں یہ انہی کی محنتوں اور ان کی کوششوں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بندہ سوچے، ہر بچہ یہ سوچے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا خون پسینہ دے کے اس کو بڑا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی ماں باپ کو اٹھا لو، اب دنیا کا کوئی بھی ہوگا، ہر ماں باپ اپنی جتنی کوشش ہوتی ہے وہ قربان کر کے ہی بچوں کو بڑا کرتا ہے۔ والدین ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر تکلیف، دکھ، مشقت برداشت کرتے ہیں، بلکہ اپنا آرام، خوشی کا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں فنکشن میں جانا ہوتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی شادی ہے یا کوئی فنکشن ہے جہاں پہ سب جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے ماں باپ کا کہ بھئی جا کے ہم جوائن کریں، ماں بولتی نہیں بھئی بچی کا امتحان ہے، میں جو ہے اس کے لیے میں نہیں جا سکتی، وہ اپنے قربان کر دیتی۔ خوشی ہر بندے کو خوش ہوتی کہ اپنے گھر والوں سے ملے، اپنے ایسی دعوتوں میں، فنکشنوں میں جائیں تاکہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ اپنی قربان کر دیتی کہ بھئی میری بچے کا امتحان ہے، وہ پڑھ لے، وہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے اس سے پہلے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھرا ہوا اس کا جو پہلے پانی لے کے جاتے مشکیزہ بولتے تھے اس کو، تو وہ جو ہے آپ مدینہ مکہ آئے ہیں تو کبھی آپ کو یہاں بھی نظر آتے ہیں، وہ لوگ ابھی بھی وہ ٹریڈیشنل پانی پلاتے ہیں اس میں بھر کے، جو اس تصویر کی طرح ایک یعنی کہ مطلب بکرے وغیرہ کے اتنے وزن کا ہوتا ہے، اس کے چمڑے میں جو ہے اس کو سی کے پہلے پانی انہیں رکھا کرتے تھے اس میں، تو وہ پچھلائی کی جائے، پھر وہ مشکیزہ اس کے پیٹ پر خوب کس کے باندھو، یہ گالیاں دے رہا ہے تو بلائے اس کو، بلا کے بولے کہ یہ پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اس کے پیٹ پر کس کے باندھو، اور اس کو کہا کہ اس مشکیزے کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے، سونا جاگنا ہے، لگا دیے اس کے پیٹ پہ، بولے کہ اب اسی کے ساتھ تجھے رہنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ تو بغیر اس کے نہیں رہنے کا ہے۔ ایک دن گزرا تو بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ بولا کہ ایک ہی دن میں تنگ ہو گیا، وہ آ کے بولا کہ بھئی مجھے یہ معاف کر دیجئے، میرے سے جو غلطی ہوئی ہے مجھے ہی ہٹا دیجئے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ نے کیا کیا، پانی آدھا کر دیا، مگر مشکزہ بدستور اس کے پیٹ پر اس باندھا رکھے، تھوڑا پانی کم کر دے۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کر ماں کو بھی لا لیا ساتھ کہ بھئی ان کی بھی سفارش کریں گے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشکل کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے، نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنی ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھائے رکھا، وہ اب تو تمہارے یہ پیٹ کے باہر میں نے باندھا ہے، لیکن تمہاری ماں اپنے پیٹ میں یہی وزن لے کے تمہیں پالی ہے، تمہیں بڑا کی ہے۔ نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی، برابر پوزیشن پہ سو نہیں سکتے، ایک پوزیشن پہ سوئے تو تکلیف ہوتی تو دوسری پوزیشن پلٹتے ہیں، لیکن آسانی سے جیسے انسان سوتا ہے اسے بھی نہ سو سکتی ہے ماں اس وقت، اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی ہے، یہ بہت سے پریشانی ہو جاتی، متلی ہوتی، الٹی ہو جاتی، بہت سارے مصیبتیں ہوتے ہیں ماں کو۔ پھر تو اسے موت کسی اذیت دے کر پیدا ہوا، اور جب آخر میں جب پیدائش ہوتی، بورن ہوتا ہے بچہ، تو بڑی تکلیف، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، تو وہ تکلیف دے کے تو نے پیدا ہوا، 2 سال کا دودھ پیتا رہا، پھر جو ہے اس کی اپنی ماں کا خون تو نے 2 سال تک دودھ کی شکل میں پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، اگر آئندہ ایسا کیا تو عبرت ناک بنا دوں گا تجھے۔ تو اس کو سمجھانے کے خاطر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اس کے ساتھ کیا تھا کہ اس کے پیٹ کے باہر بند دیا تھا۔ حضرت عمر بن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان جو ہے آج افغانستان کا ایک خلا ہے، سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا،
اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک جتنے بھی اس کے مناسک ہیں حج کے، یعنی طواف کیا، آپ کے منا میں پھرا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، پورا جو ہے نا میں نے کھاندے پہ اس کے کیا کیا، حج کروایا۔ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ وہ بندہ خراسان سے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر لے آیا اور پورا حج کروایا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے اس کے ایک چکر کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہ بالوالدین احسانا، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع، انکساری اور اکرام، احترام، محبت کے ساتھ پیش آئے، بے ادبی نہ کرے، تکبر نہ کرے ان کے سامنے، ہر حال میں ان کی اطاعت کرے، جو بھی وہ حکم دیں اس کی اطاعت کرے، اللہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی، ہم نے جیسے پہلے ہی پڑھا کہ حکم دیں تو پھر اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور تجھے جو حکم دیں اس کی تعمیل کر، ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو مت کر، جو بھی تو نے مال کمایا ہے، جو بھی یہ ہے، ان کی پہلے حاجتوں کو پورا کر، سب سے پہلے حق ان کا ہے، ان کو دے سب مال جو ہے، اس کے بعد جو ہے کیا کر، ان کی حکموں کی تعمیل کر، جو وہ حکم دیں وہ حکم کی تعمیل کر، اور اگر وہ گناہ کا دیں تو پھر وہ نہ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، جیسے کیسے کپڑے کو یوں جھاڑتے ہیں نا، تو ویسے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کیونکہ کہیں کپڑوں کا غبار، گرد، دھول ان کو لگ نہ جائے۔ اللہ اکبر! کتنا احترام اللہ نے رکھا ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کے سامنے اپنے کپڑوں کو بھی نہیں جھٹکو، نہ جھاڑو، تاکہ جو ہے اس کی گرد اور غبار اڑ کے ان کے پاس چلی جائے، یہ بھی پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو، نہ ان کو جھڑکو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں اف کا ترجمہ ہوں سے کیا، ہوں ہوں سے کیا ہے۔ اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کو جواب میں ہوں بھی مت کہنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ تو اس وقت کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، بڑھاپے میں اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی ہے جوانی میں، اور نہ ہی جھڑکنے کی۔ جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے، نافرمانی کرنے کا کم ہوتا ہے، کیونکہ باپ بھی جوان ہے اور بچے بیٹا بھی جوان ہے تو وہ بھی گھبراتا ہے کچھ بات کہنے سے۔ البتہ بڑھاپا جب ہوتا ہے، والدین میں ضعف ہوتا ہے، وہ محتاج ہو جاتے ہیں اولاد کے، تو اب اندیشہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں عام طور سے ضعیفی میں مزاج بھی چڑچڑا ہوتا ہے، بات بات پہ جھنجلا جاتے ہیں، کچھ بھی بول جاتے ہیں بڑے لوگ، تو بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی اولاد پر غصہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے، کیا چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی وہ غصہ کرتے ہیں۔ اب امتحان کا وقت ہے، پہلے تو جب جوانی میں آپ دوسرے کو ایک دوسرے کو سنبھال لے رہے تھے، لیکن اب والد والدہ جو ہے اب بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن ان کے مزاج میں، جھنجھلاہٹ ان کے مزاج میں آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی وہ غصہ ہونے لگتے ہیں۔ تو اب اولاد کا امتحان ہے، وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے یا ناک بہو چڑھا کر بات کا جواب دیتا ہے۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا، جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، اف بھی مت کہنا ہو رہا ہے۔ بڑھاپے میں خاص طور سے جب یہ حالت کمزوری کی ہے تو اب حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ اف بھی نہ کہو، اور ان کی بات پر معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی مت کرو، چھوٹی سی بھی ان کی بات کے ناراض نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا، یہ سب سے لوئسٹ ورڈ ہے دنیا میں، اس سے بھی اگر کم ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالی حرام کر دیتا تھا۔ یہاں پہ سب سے لائٹسٹ یہ ہے کہ اف، یہ لائٹ ہے سب سے لاسٹ،
اس کے بعد کوئی ورڈ نہیں ہے، تو علی فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی اگر کوئی آگے ورڈ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ استعمال فرماتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا،